अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालबात। अशरफ जावेद मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और 3 क्रेडिट आवर्स का ये पर्चा है पहले सेमेस्टर का। और ये पेपर है, पर्चा है उर्दू ज़ुबान कवायद व इमला। और मौजू हमारा आज हुरूफ हिजा है, हुरूफ हिजा की सही आवाज़ें। हिज्जों की दुरुस्तगी बड़ा अहम काम है और इसका असूल ये है कि हम जब कोई हर्फ दूसरे हर्फ से मिलाते हैं या बहुत से हुरूफ को आपस में मिलाते हैं तो हम अलामात का इस्तेमाल करते हैं, ज़ेर ज़बर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो अलामात हैं इन्हें हम अराब का नाम देते हैं। हिजा खुद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका जो मतलब है वो ये है कि हिज्जों को सही तौर से अदा करना, तलफ़्फ़ुज़ ताकि दुरुस्त तौर पर अदा हो हमारी ज़ुबान से। जब हम इमला का जायज़ा लेते हैं, तलफ़्फ़ुज़ का जायज़ा लेते हैं तो कुछ असूल हमने राइज किए हुए हैं इमला के अदायगी के हवाले से। जैसे कि अलिफ लाम अरबी अल्फाज के शुरू में इकट्ठे हैं तो अल पढ़ा जाएगा, मसलन अल कमर। अगर अलिफ लाम किसी मुरक्कब लफ्ज़ के दूसरे जुज़ में है तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, मसलन अब्दुल करीम, अब्दुल करीम। तो अब्दुल करीम में लाम। ऐसे ही कमरी हरूफ से पहले अलिफ लाम आ जाए तो लाम ज़रूर पढ़ा जाएगा। कमरी हरूफ ये हैं, अलिफ है, बे, जीम, हे, खाए, ऐन, गैन, फे, क्वाफ, क्याफ, मीम, वाव, ते और छोटी ये। हरूफ शमसी से पहले अलिफ लाम आ जाए तो नहीं पढ़ा जाएगा। हरूफ शमसी ये हैं, ते, से, जाल, रे, जे, दाल, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तोए, ज़ोए, लाम, नून, मसलन दार सलाम। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो सही नहीं लिखे जाते, मसलन ईद ज़ुहा को ईद ज़ुहा, ज़ुल्कराम को ज़ुल्कराम, दायमुल मरज़ को दायमुल मरीज़ और अस्सलाम अलैकुम लिखना। अलिफ वाव ये हरूफ इल्लत हैं और कभी ये आराब का काम देते हैं और कभी सिर्फ लिखने में आते हैं और आवाज़ या तो बिल्कुल नहीं देते या बहुत हल्की आवाज़ देते हैं। मसलन दारुल उलूम में अलिफ आवाज़ नहीं दे रहा, ज़ुलजलाल में वाव आवाज़ नहीं दे रहे, फ़िलहाल में ये खामोश है। लफ्ज़ों को मिलाकर लिखना मायूब है, मसलन लोगों को हम लिखते हैं गलती से बाज़ औक़ात के लोगों को, यानी लो गाफ गो, लम वलो गाफ गो, नून क्याफ वाव इकट्ठा हम लिख देते हैं लोगों को, तो ये अलग लिखना चाहिए। लोगों लिखकर फिर को अलग। तो आवे जावे में वाव की जगह हमज़ा लिखना चाहिए, यानी आए जाए, इस तरह आइयो जाइयो के बजाय आइए जाइए दुरुस्त होगा। तो ऐसे उर्दू ज़ुबान में कुछ हरूफ तिहजी ऐसे हैं जिनके साथ मिलकर एक नई आवाज़ पैदा होती है हरूफ तिहजी में। इसे हाय मखलूत कहते हैं। इस सूरत में ये दूसरे हरूफ से जुदा होती है मगर आवाज़ पहले हर्फ से मिली होती है। ऐसे हरूफ को दो चश्मी से लिखना चाहिए, जैसे फिर, था, धावा और भाई वगैरह। ये दो किस्म के हैं, मारूफ और मजहूल। दोनों के तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क है, इसलिए याए मारूफ को गोल लिखना चाहिए, जैसे जाली, और दरियाए मजहूल को लंबे अंदाज में लिखना चाहिए, जैसे पढ़े। जब याए मारूफ किसी लफ्ज़ के दरमियान में आए तो उससे पहले हरूफ के नीचे ज़ेर लिखनी चाहिए, जैसे तीर, खीर। याए मजहूल से पहले आने वाला हर्फ खाली रहना चाहिए।
واو کی بھی 2 قسمیں ہیں، اور مجہول واو معروف سے پہلے حرف پر پیش لکھنا ضروری ہے، جیسے حور، دور۔ نون گننا جب لفظ کے آخر میں آئے تو اس میں نقطہ نہیں دینا چاہیے، درمیان میں آئے تو اس پر الٹا جزم لگانا چاہیے۔ بعض الفاظ کے آخر میں الف ہے مگر انہیں ہے سے لکھا جاتا ہے، جو غلط ہے، جیسے کہ دھوکا اور ڈاکا۔ اصل میں لفظ ہے دھوکا کیا فلف کا اور ڈاکا، جبکہ ہم غلط لکھتے ہیں، دھوکا اور ڈاکا کر دیتے ہیں، چھوٹی لگا دیتے ہیں۔ وہ عربی الفاظ جن کے آخر میں حمزہ ہو انہیں اردو میں حمزہ کے بغیر لکھنا چاہیے، جیسے اولیاء، انبیاء، اتباع، مگر بصورت مضاف حمزہ لکھا جائے گا، جیسے اولیاء امت۔ فاعل یا فوائل کے وزن پر آنے والے الفاظ میں بھی الف کے بعد حمزہ ہوتا ہے، جو یہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اس کے نیچے 2 نقطے دینا غلط ہے۔ مثلا فوائد، ذرائع کو صلاۃ اور زکوٰۃ لکھنا غلط ہے، یہ دونوں تے چھوٹی گول والی ہے کے ساتھ لکھے جائیں گے، صلاۃ۔ جن عربی یا فارسی الفاظ کے آخر میں یا معروف ہو اور وہ فارسی طریقے سے مضاف یا موصوف واقع ہوں تو ان میں یا معروف یہ ہی لکھنا چاہیے، جیسے خوبی، تقدیر، تاریکی، شب، والی قندھار۔ یہاں یا مجہول غلط ہوگی۔ جب 2 لفظ عبارت میں یوں آئے کہ جو حرف ایک لفظ کے آخر میں ساکن ہو وہی حرف دوسرے لفظ کے شروع کی سطر میں متحرک ہو، تو وہ دونوں لفظ ملا کر نہیں بلکہ الگ الگ لکھنے چاہیے۔ مثلا ہم مکتب، ہم مشرب، دل لگی وغیرہ۔ وہ الفاظ جن کا پہلا حرف میم نہیں ان کے ساتھ ہم کو لفظ ملا کر لکھنا چاہیے، مثلا ہم اثر، ہم جنس، ہم وطن، ہم نشین۔ میں نے اور قائم مقام کو اکٹھا لکھنا غلط ہے، جیسے قائم مقام نہیں لکھنا چاہیے، قائم الگ ہو، مقام الگ ہو۔ دوم اور سوم کو دوئم اور سوئم لکھنا غلط ہے۔ بعض الفاظ میں اظہار حرکت کے لیے واو لکھنا غلط ہے، مثلا بڑھاپا، پورانا، دکان، پوجاری، یہ غلط ہیں۔ لکھنا ہے تو آپ لکھیں بڑھاپا، پرانا، دکان، پجاری۔ تو ایسے ایک اور اصول ہے کہ تابع فرمان جیسے فارسی ترکیب میں نون کو پہلا لکھنا، پڑھنا اور بولنا معیوب ہے، نون گننا چاہیے۔ آفت جہاں، رگے جہاں ایسی تراکیب میں بھی نون بے نقطہ ہی لکھی جائے گی، جیسا کہ ہم نے اوپر کہا کہ ہجا سے مراد حرف کا اعراب سے ظاہر کرنا ہے۔ تو اعراب سے مراد وہ علامتیں ہیں جو الفاظ کے ہجے کرنے کی سہولت کی خاطر یا ان کا تلفظ واضح کرنے کے لیے ان کے مختلف حروف پر لگائی جائیں۔ تو اعراب کی کچھ اقسام ہیں، جیسا کہ اگر آپ لکھتے ہیں زبر تو زے کے اوپر آپ زبر لگائیں گے اور پیرے ساتھ لکھ دیں گے تو یہ ہو جائے گا زبر۔ زیر میں زے کے نیچے پیش آ جائے گا، پیش میں بھی پیش کے نیچے پے کے نیچے زیر آ جائے گا۔ تو بلکہ دوبارہ واضح کرتا ہوں کہ زبر میں زے کے اوپر زبر آئے گی، زیر میں زیر کے نیچے زیر آئے گی، زے کے نیچے یعنی زیر آئے گی، اور پیش میں پے کے نیچے زیر آئے گی۔ سکون میں کیاف کے اوپر پیش آئے گا اور تشدید تے کے اوپر زبر، دال کے نیچے زیر۔ تو یہ کچھ مثالیں پیش کی کہ کیسے لکھنا ہے۔ تو اس طرح کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں کہ الفاظ کو آپ لیں اور ان کے اوپر آپ اعراب لگائیں یا نیچے جہاں جہاں ضرورت ہے تو آپ لگا سکتے ہیں۔ حرف مشدد کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے اسے دوبارہ پڑھا جا رہا ہوں، تو
ایسے مد ہے، کھڑی زبر ہے، الٹی پیش ہے، تنوین ہے، وہ معروف ہے، وہ مجہول ہے، یہ معروف ہے. تو یہ ساری علامات ہیں، آپ ان کے مطابق ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ مجہول ہے اور واو معدولہ ہے. ہجا اور تلفظ کی غلطیاں تحریر و تقریر کے حسن کو خراب کرتی ہیں، اور اگر ہجا اور تلفظ میں آپ غلطیاں نہیں کرتے تو آپ بہتر سے بہتر بول سکتے ہیں اور انہیں بہتر سے بہتر طور پر سمجھا بھی جا سکتا ہے. تو یہی اصول ہیں جو کار فرمایا ہیں، رائج ہیں. تو بہت سارے آپ ایسے الفاظ لیں اردو کے جن کے اوپر اعراب لگانا مقصود ہوں، تو آپ اپنی طرف سے ایسے ہی اعراب لگا سکتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے. تو کچھ اور الفاظ ہیں جیسا کہ مندرجہ ذیل الفاظ جن کا تلفظ عام طور پر آپ غلط ادا کرتے ہیں. لفظ ہے بے وقوف. وقوف کے پہلے واو پر پیش ہے، تو اس کے علاوہ خلط ملط دونوں لام ساکن ہیں. خودکشی میں کیاف پر پیش ہے، خود کشی ہے. کش کھینچنا ہوتا ہے، کش مارنا ہوتا ہے. لا محالہ میم پر زبر ہے، مترجم جیم پر زبر ہے اور رے ساکن. تو اس طرح کی کچھ الفاظ ہیں جن پر آپ توجہ کریں. ایسے یوسف سین پر پیش ہے، متحدہ میم پر پیش ہے، تے پر شد ہے اور زبر ہے کے نیچے زیر ہے، وہ پر زبر ہے. تو ایسے بہت سارے آپ الفاظ لیں اور مشق آپ کر سکتے ہیں ان الفاظ پر باقاعدہ طور پر اعراب لگا کر. تو چند اہم اعراب جیسا کہ کسرہ ہے، ذمہ یا ذم ہے، شد ہے، شد کے علاوہ جزم ہے، الٹا جزم ہے، چھوٹا الف ہے، چھوٹا الف زیریں ہے، تنوین ہے. تو یہ سارے اعراب ہیں. ان کی آپ ہیئت دیکھیں، ان کی اشکال آپ یاد کریں اور ان کی جو آوازیں ہیں ان پر آپ غور کریں اور آپ کوشش کریں سمجھنے کی کہ یہ کہاں کہاں کس طرح سے الفاظ کے ساتھ آپ انہیں ادا کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے بنیادی طور پر جو گفتگو کی ہے وہ حروف ہجا کے حوالے سے کی ہے. حروف ہجا کا ہم نے تعارف کروایا اور اعراب کے بارے میں ہم نے بات کی کہ اعراب کیا ہیں اور اعراب کیسے لگائے جاتے ہیں. تو یہ اہم گفتگو تھی آج کی جو آپ کے گوش گزار کی گئی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی 3 کریڈٹ آرٹس کے پرچے اردو زبان قواعد و املا کا جو موضوع ہے اس پر بات کریں گے اگلے موضوع پر. اور اگلا جو ہمارا موضوع ہوگا اس کا نام ہے حروف کا شناختی پیریڈ اور حروف شمسی، اور اس کے علاوہ ہم حروف قمری کی بھی بات کریں گے. مجھے دیجیے اجازت. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس لیکچر کو شیئر کیجیے گا تاکہ آپ جیسے وہ طلبہ و طالبات جو شہر سے دور دیہات میں یا پہاڑی علاقوں میں موجود ہیں اور کتاب تک ان کی رسائی نہیں ہے، غریب طلبہ ہیں، کتابیں نہیں خرید سکتے، تو میں نے محض ان کی سہولت کے لیے یہ کام شروع کیا ہے کہ میری آواز ان تک پہنچے اور وہ بہتر طور پر اپنی امتحانی تیاری کر سکیں، امتحانات کی تیاری کر سکیں اور اچھے نمبر لے سکیں.